अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने और सुनने वालों को, तमाम बहन और भाइयों को मेरी तरफ से सुबह का सलाम। और आप सबको मुबारक हो जी 28वां रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का। और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है जी। जैसे कि कल की मेरी वीडियो में आपने देखा कि आज 8 अप्रैल को हमारे मुल्क में और दीगर ममालिक में दुनिया के सूरज ग्रहण होगा, और बड़ा ख़तरनाक तरीन सूरज ग्रहण इसको कहा जा रहा है। उसके लिए मैंने आप लोगों को वीडियो दी है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ज़रूर उस पर अमल करेंगे और उसके बुरे असरात से इंशाअल्लाह हम सब जो हैं वो महफूज रहेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जी कल के बारे में, 9 अप्रैल, जो कि कल इंशाअल्लाह शर्फ़ कमर होगा। और बहुत से बहन भाइयों ने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि शर्फ़ कमर के बारे में पहले से हमें बता दिया करें। तो कल ही साथ में जी है शर्फ़ कमर। और शर्फ़ कमर ऐसा वक्त होता है, बड़ा महदूद सा, कलील सा वक्त, जिसमें आपकी दुआएं अल्लाह ताला के पास बहुत जल्द पहुंचती हैं और आपकी कबूलियत दुआ का वो वक्त होता है। इसको आपने मिस नहीं करना बिल्कुल भी, वीडियो को भी। और जो इसमें मैं बताने जा रही हूँ डिटेल के साथ आप लोगों को अमाल, जिसमें आपकी हाजत के लिए अलग अमल होगा, आपकी अगर कोई बे औलाद है तो उसके लिए मैं अलग अमल बताने जा रही हूँ, अगर कोई पसंद की शादी और किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से बताने जा रही हूँ। इसमें वजीफ़ा, दुश्मनों से हिफाजत के लिए मैं आपको इसमें वो भी बताऊँगी। और अगर किसी के पास मालो दौलत की कमी है तो उसके हसूल के लिए आपको वो भी इसमें बताऊंगी। और आखिर में जी जादू टूना, नज़र बद, हसद, इससे बचाव के लिए भी आपको मैं बताऊंगी। और ये आपको मैं वाज़ह कर दूं, आप गौर से सुन लीजिए कि आप इन तमाम अमाल को इकट्ठा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, यानी कि आप इन सब को भी कर सकते हैं बारी बारी। इसके लिए कोई कैद नहीं कि जिसने एक अमल कर लिया, हाजत वाला कर लिया तो औलाद के लिए नहीं कर सकता, पसंद की शादी वाला कर लिया तो दुश्मनों से हिफाजत के लिए नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी मखसूस एक काम के लिए करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। और अगर आप इन सब को करना चाहते हैं बारी बारी, आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत है, तो आप इसको बारी बारी कर सकते हैं। और दूसरा एक सवाल अक्सर बहनें पूछती हैं कि हम इसको पाक हालत में पढ़ें या नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये वाज़ह करती चलूँ कि ये तमाम अमाल जो हैं आपने वो पाकी की हालत में करना है, पाकीज़गी की हालत में करना है। और अगर कोई बहन इस किसी मसले से दो चार है कि वो नापाकी की हालत में है, पाक नहीं है, तो इसके लिए ये है कि फिर आप दरूद शरीफ पढ़िए और आप वज़ू कीजिए। नापाकी की हालत में भी बेशक अभी आप पाक नहीं हैं, लेकिन एक मर्तबा आप वज़ू करके दरूद इब्राहीमी की तिलावत जो है वो आप करते रहें इस तमाम वक्त में। और पहला कलमा जो है जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका विर्द आप कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह इसके साथ भी आप जो दुआएं मांगेंगे वो वक्त ही इतना कबूलियत का है और शर्फ होगा कमर को जी, चाँद को इंशाअल्लाह। तो आपकी दुआएं भी अल्लाह ताला के पास ज़रूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह। तो अभी जी बताती चलूँ आपको मैं सबसे पहले इसके आगाज़ का वक्त क्या है और इसका एहतताम कब होगा। 9 अप्रैल की रात को ये होगा, मैं आपको ये बताऊं। और अभी इसका वक्त शुरू होगा जी 9 अप्रैल की रात को, यानी बरोज़ मंगल 9 अप्रैल को रात के 7:37 पर, 7:37 PM पर 9 अप्रैल को। और इसका एहतताम होगा जी 9 अप्रैल को ही, बरोज़ मंगल को ही, 9:15 पर रात को। यानी कि ये टोटल 1.25 घंटे का तकरीबन टाइम बनता है। 7:37 से लेकर 9:15 तक ये टाइम होगा 9 अप्रैल की रात को। और ये 1.25 घंटे या 1.5 घंटे के करीब ये वक्त बनता है। तो इसके बारे में आपने ये नोट भी कर लेना है ये वक्त अपने पास, और इस वक्त को आपने ज़ाया नहीं करना। मैं फिर से कहूँगी, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है और शर्फ़ कमर का पता नहीं कि फिर दोबारा कब आए। तो ज़रूर आपने मुस्तफ़ीद होना है जी इसकी बरकतों से। और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हम, यकीन के साथ तो नहीं, वो तो चाँद पर मुनहसर है, लेकिन हमें लग रहा है कि 9 अप्रैल को ही, कल ही चाँद रात भी होगी और परसों इंशाअल्लाह लग रहा है कि ईद उल फ़ितर होगी इंशाअल्लाह।
تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا اس کے وقت کے بارے میں۔ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، جیسے میں نے شروع میں کہا، اس کے اعمال کے بارے میں اور اس کا صدقات وغیرہ اس کے کیا ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم صدقے کی ہی بات کر لیتے ہیں جی۔ اور تمام اعمال کو شروع کرنے سے پہلے آپ ان تمام اعمال میں سے کوئی بھی عمل کرنا چاہیں یا سارے کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت جو ہے وہ پڑھ لینی ہے، اور ان 2 نماز حاجت کے جو 2 نفل ہیں ان کا ثواب آپ نے ہدیہ کرنا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ آپ ضرور کر دیجئے، اور ساتھ میں آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ہدیہ کر دیجئے۔ اور سفید رنگ کی کسی بھی چیز پر آپ نے نیاز دلانی ہے، یہ صدقہ ہے جی اس دن کا۔ آپ سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دیں گے، وہ سفید رنگ کی چیز چینی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ پکا کر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ دودھ چاول بھی ہو سکتا ہے، ابلے ہوئے چاول لے کر اس پر دودھ ڈال دیں اور چینی ڈال دیں، تینوں چیزیں ہی سفید رنگ کی ہیں۔ کوئی سفید رنگ کا کپڑا آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں حسب توفیق تو وہ آپ دے سکتے ہیں ضرور، اور کوئی بھی سفید چیز جو وائٹ کلر کی ہو وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ دودھ بھی ہو سکتا ہے، وہ چینی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز وائٹ پکا لیں اور اس کو کسی غریب مساکین کو کھلا دیجیے گا ضرور۔ یہ آپ نے جو ہے کرنا ہے سب سے پہلے اعمال کو شروع کرنے سے پہلے۔ ابھی ہم سب سے پہلے بات کریں گے جی دعائے حاجت کی، جو کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے میں آپ کو بتاؤں، اور کیا دعا پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر میں ابھی دکھاتی ہوں۔ اور یہ ہر طرح کی اپنی حاجت کے لیے، چاہے وہ نوکری کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، تو آپ اس دعائے حاجت کو پڑھیں گے جی 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر، یہ دعا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جی، حاجت کی دعا ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیجئے، یا پھر آپ اس کو ایسے ہی پاز کر کے اپنے سامنے رکھ لیجئے گا، اور آپ دیکھ کر بھی بالکل اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد، نیاز دلانے کے بعد یا صدقہ کرنے کے بعد اس دعائے حاجت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ کی کسی بھی حاجت کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہے۔ اور ابھی ہم اگلی بات کریں گے جی اولاد کے لیے، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے کیا وظیفہ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے وظیفہ، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے جی 38، وہ آپ نے پڑھنی ہے اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ، اور درمیان میں آپ وہ آیت پڑھیں گے جی 121 مرتبہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 121 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ۔ یہ وہ دعا آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو قرآن پاک سے کھول کر اپنے پاس رکھ لینا، یا پھر آپ اسی کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بچے کے لیے، تو یہ وہ دعا ہے اور بہت پاورفل دعا ہے۔ یہ آیت ہے جو کہ حصول اولاد کے لیے انشاءاللہ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کا صدقہ کر کے، شرف قمر کا صدقہ کر کے، اپنے رمضان المبارک کی طاق راتوں کا صدقہ کر کے ان کو نیک صالحہ اولاد نرینہ سے بھی نواز اور بیٹیوں سے بھی نواز دے، کوئی بھی بہن بھائی جو ہے وہ بے اولاد نہ رہے۔ ابھی آ جاتے ہیں جی ہم پسند کی شادی اور محبت کسی کے دل میں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں جی ایک وظیفہ بہت ہی مجرب، اور یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا وظیفہ۔ اور یہ آیت ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھیں گے، آپ نے اس کو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے جی 111 مرتبہ اس آیت کو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے یہ، اور یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے، بہت ہی پاورفل آیت ہے۔ کسی کے بھی دل میں آپ اپنے لیے پیار ڈال دیں، نرمی ڈالیں، اس کے لیے آپ دعا کریں یہ پڑھ کر 111 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یا اگر کوئی بہن یا بھائی کسی جگہ پر پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کے لیے نہیں مان رہے، بہن بھائی اس کے لیے نہیں مان رہے، تو اس کے لیے بھی یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت زیادہ
زیادہ پاورفل ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں جی ضرور۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 آپ اس کو نکال کر پڑھیے گا 111 مرتبہ۔ دوبارہ بتا دوں آپ کو، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے یہ جو آیت ہے اس کو اسکرین پر بھی لگا دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 39، چھوٹی سی آیت ہے، بہت جلدی ہی آپ اس کو اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھیے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، کسی کے دل میں محبت کے لیے، پسندیدگی کے لیے، یا پھر پسند کی شادی کے لیے، یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ضرور اس کو کر لیجئے گا۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جی دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا سادہ سا عمل ہے یہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے یہ آیت تو اکثر سنی ہوگی ضرور ہی، میرے خیال کے مطابق یہ آپ نے پڑھنی ہے جی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، درمیان میں 71 مرتبہ 71 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے جی یہ دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، دوبارہ سے بتا دوں، 71 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور یہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ جس کسی کو بھی یہ ڈر یا خوف ہو کسی بھی شخص کا، کسی اپنے دشمن سے کسی بھی طرح کا، تو وہ اس کو اس شرف قمر کے وقت میں 71 مرتبہ پڑھے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ اپنے دشمن کے شر سے ضرور محفوظ رہے گا۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جی دولت کے یا پھر رزق کے حصول کے لیے جو وظیفہ ہے وہ بھی بہت ضروری تھا بتانا، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی جو ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ سب سے بڑا ان کا زندگی کا پرابلم ہی یہ ہے کہ ان کے پاس رزق کی تنگی ہے۔ بہت سے لوگ میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے ان کے 4 5 بچے ہیں، لیکن رزق کی کمی بہت زیادہ ہے۔ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جی، اور یہ ہے، پہلے تو آپ کو میں نے خالی بتایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے، دولت کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب اتنا آپ پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا، تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس طرح سے جیسے آپ نے اسکرین پر دیکھا 101 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اور اللہ سے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کیجیے گا اس مخصوص وقت میں۔ انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور چاند کی پوزیشن جو ہے وہ ستاروں کے اوپر اس طرح سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے خاص آپ کے لیے، اور یہ بابرکت وقت ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ مستفید ہوں گے۔ دولت کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، اور ابھی آخر میں سب سے بات جو رہ گیا ہے وہ ہے جی جادو ٹونا، نظر بد اور حسد سے بچاؤ کے لیے یہ دعا جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پڑھ کر ایک پانی کے گلاس پر یا ایک پانی کی بوتل پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اور یہ دوبارہ سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دعا آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں 11 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین جو ان کے پیارے نواسے تھے، ان پر یہ آیات پڑھ کر پھونک مارتے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ دعا بہت مجرب ہے، اور یہ شیطان کے وسوسے سے بھی، اور بری نظر، حسد، جن، اسیب، جس طرح کا بھی آپ کو کوئی ڈر ہو کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے کسی جن کا، شیاطین کی طرف سے کوئی نظر بد ہے، حسد ہے، تو آپ اس دعا کو اس شرف قمر کے علاوہ بھی ہر روز 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر بھی پھونک دیا کریں، اپنے پر بھی پھونک لیا کریں، اور لیکن اس دن آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھ کر اس مخصوص وقت میں پانی کی بوتل پر پھونک مار دیں، اور اس میں سے پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، اور جو باقی کا آپ کا پانی ہوگا اس کا چھڑکاؤ بھی کر دیں آپ اپنے گھر کے ارد گرد آس پاس۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا اسیب یا کوئی پرابلم یا کوئی نظر بد، حسد، جادو ٹونا وغیرہ کا اثر ہوا تو وہ اس سے ضرور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو تمام جو اعمال میں نے بتا دیے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آج کی ویڈیو بھی اسی لیے تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا تھا سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے، اور وہ سب کچھ میں آپ کو بتا چکی جی۔
اور آپ لوگوں نے اس وقت کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ضائع نہیں کرنا بالکل بھی. زندگی میں کتنا وقت ہے ہمارے پاس اور ہم کیا کچھ کرتے ہیں سارا دن بھی، اور زندگی میں بھی کتنی فضولیات کے لیے ہم اپنے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن ان خاص جو مومنٹس ہیں ان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ اس کو غنیمت جانیے کہ آپ کو بر وقت اس وقت کا پتہ چل گیا ہے. اگر یہ نہ بتایا جائے اس طرح سے عام لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اس کا بعد میں پتہ چلے جب یہ وقت گزر چکا ہوگا، تب پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ابھی جی دیکھیے، آپ سے باتیں کرتے کرتے پورا دن ہمارا گزر گیا. صبح سے روٹین ہماری شروع ہوئی اور افطاری بھی ہو گئی، شام ہو گئی. اور شام کو افطاری کے بعد میں فاطمہ کو لے کر آئی تھی باہر. ایک تو اس کو اسکول اور ٹیوشن سے چھٹیاں ہیں آج کل، تو اس کو بوریت ہو جاتی ہے بہت جلدی ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے. تو ابھی اسٹور سے اس کو کچھ چیزیں لے کر دی میں نے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ماما میری کلرنگ بکس جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور ساتھ میں مجھے ٹریسنگ بک آپ لے کر دیں. تو ایک بہت اچھی چائنا کی بنی ہوئی ٹریسنگ بک تھی. ویسے تو ایکسپینسو تھی 2000 روپیز کی، لیکن بہت اچھی تھی. اس پہ آپ وائٹ بورڈ والے مارکر کے ساتھ ٹریسنگ کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد اس کو آپ ڈسٹر کے ساتھ اریز بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت اچھی لگی. یہ وہ بک ہے جو فاطمہ جس کے اوپر ٹریسنگ کر کے وہیں شاپ پر اس کو شاپ کیپر جو ہے وہ دکھا رہا تھا، اور پھر ڈسٹر کے ساتھ اس کو اریز کر دیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. بچے کے ہاتھ کی گرپ جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے، یہ آپ ضرور لیجئے گا اگر کہیں سے آپ کو مل جائے. میں نے بھی اس کو یہ لے کر دی کہ اس میں الف بے کے بارے میں بھی چھوٹے الفابیٹس تھے، اور اے بی سی کے بھی تھے، 1 2 کے بھی تھے، اور ساتھ میں اس کو کچھ کلرز وغیرہ لے کر دیے. اور لے کر اصل میں گئی تھی، میری ایک بچی ہے ہیلپر، جو اس کو کچھ اسکن ڈیزیز ہوا تھا، کوئی فنگل انفیکشن ہوا تھا پاؤں پر. تو میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. تو پھر ساتھ میں فاطمہ کی بھی شاپنگ ہو گئی، جو کہ ضروری ہوتی ہے ہر روز ہی باہر جانا اس کے لیے. ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت میں انشاءاللہ، کیونکہ باقی بھی بہت سارے ابھی مجھے کام کرنے ہیں، اپنی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ. ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت میں کل تک کے لیے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس شرف قمر کے عمل کو بھی ضرور کریں گے، جیسے آپ نے سورج گرہن کے عمل کو بھی کیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کے لیے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، آپ کے اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے، اور ہماری بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.